नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 19वां पारा। वक़ालल्लज़ीना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल्लज़ीना ला यर्जूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना लक़द इस्तकबरू फ़ी अन्फ़ुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम फरमाने वाला है। जो लोग हमारे हुजूर पेश होने का अंदेशा नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं, या फिर हम अपने रब को देखें। बड़ा घुमंड ले बैठे और ये अपने नफ्स में हद से गुज़र गए और ये अपनी सरकशी में ये फरिश्तों को देखेंगे। वो मुजरिमों के लिए किसी बशारत का दिन ना होगा। चीख उठेंगे कि पनाह बाखुदा, और जो कुछ भी इनका किया धरा है उसे लेकर हम गुबार की तरह उड़ा देंगे। बस वही लोग जो जन्नत के मुस्तहिक हैं उस दिन अच्छी जगह ठहरेंगे और दोपहर गुजारने को उम्दा मकाम पाएंगे। आसमान को चीरता हुआ एक बादल उस रोज़ नमूदार होगा और फरिश्तों के पर उतार दिए जाएंगे। उस रोज़ हकीकी बादशाही सिर्फ रहमान की होगी और वो मुनकरीन के लिए बड़ा सख्त दिन होगा। जालिम इंसान अपना हाथ चबाएगा और कहेगा कि काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। हाय मेरी कमबख्ती, काश मैंने फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाया होता। उसके बहकाए में आकर मैंने वो नसीहत ना मानी जो मेरे पास आई थी। शैतान इंसान के हक़ में बड़ा ही बेवफा निकला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेगा कि ए मेरे रब, मेरी कौम के लोगों ने इस कुरान को निशाना मजाक बना लिया था। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो इसी तरह मुजरिमों को हर नबी का दुश्मन बनाया और तुम्हारे लिए तुम्हारा रब ही रहनुमाई और मदद के लिए काफ़ी है। मुनकरीन कहते हैं इस शख्स पर सारा कुरान एक ही वक्त में क्यों ना उतारा गया। हाँ, ऐसा इसलिए किया गया कि इसको अच्छी तरह हम तुम्हारे ज़हनशीन करते रहें और इसी गर्ज़ के लिए हमने इसको एक ख़ास तरतीब के साथ अलग अलग अज्ज़ा की शक्ल दी है। और इसमें यह मसलियत भी है कि जब कभी तुम्हारे सामने कोई निराली बात लेकर आए उसका ठीक जवाब बर वक्त हमने तुम्हें दे दिया और बेहतरीन तरीके से बात खोल दी। जो लोग ऊंधे मुँह जहन्नम की तरफ धकेले जाने वाले हैं उनका मौक़िफ़ बहुत बुरा है और उनकी राह हद दर्जा गलत है। अल्लाह ताला ने 19वें पारे के शुरू में भी जो बताया कि मुशरिकीन जो हैं ये बार बार एतराज़ करते थे कि ये पैगंबर इनके साथ फ़रिश्ता क्यों नहीं, या फ़रिश्ता ख़ुद क्यों नहीं वही सुनाता, हमें सुनाए, फ़रिश्ता हमें बताए, और ये हमारे सामने क्यों ऐसी बात बताते हैं। और एतराज़ ये कि पूरा कुरान एक ही मर्तबा क्यों नहीं उतारा गया। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि ये कुरान इसलिए थोड़ा थोड़ा करके तदरीजन नाजिल किया गया है ताकि इसको समझना आसान हो, इसको समझकर अमल करना आसान हो। तो ये कुरान अमल के लिए नाजिल किया गया है कि इसमें जो कुछ बताया गया है उसको सुनकर समझकर अमल बदला जाए। अगर पूरा कुरान और उस पर अमल करना, एक ही मर्तबा सारे कुरान के अहकामात पर अमल करना, ये तो बहुत मुश्किल। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तदरीजन कुरान को नाजिल किया थोड़ा थोड़ा करके, और ताकि इसके अहकामात पर अमल करना आसान हो। हमने मूसा को किताब दी और उसके साथ उसके भाई हारून को मदद के तौर पर लगाया
اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا، اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے۔ اسی طرح عاد، سمود، اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر ہر ایک کو غارت کر دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار کے طور پر لگایا، اور ان سے کہا کہ جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے، آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم نوح کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ اسی طرح عاد، سمود، اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالیں دے دے کر سمجھایا، آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا، اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی۔ کیا انہوں نے اس کا حال نہ دیکھا ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔ یہ لوگ جب دیکھتے ہیں تو مذاق بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اس نے تو ہمیں گمراہ کر دیا اور ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دیا۔ اگر ہم ان کے عقیدت پر نہ جم گئے ہوتے، اچھا وہ وقت دور نہیں جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی سے دور نکل گیا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات دوبارہ سے یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور کتاب سے مراد وہ کتاب نہیں جو مصر سے نکلنے کے بعد دی تھی۔ یہ منصب نبوت پر قائم ہونے کے بعد جب دوبارہ 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، اس وقت جو احکامات دیے گئے تھے وہ دیے گئے تھے، احکام عشر دیے گئے تھے۔ اور یہاں جو قوموں کے بتایا ہے ان قوموں کا حال کہ اصحاب الرس، اور رس عربی زبان میں پرانے یا اندھے کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب الرس وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور کر لٹکایا تھا اور مار دیا تھا۔ اور قوم لوط جو ہے جن پر بدترین بارش، پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی، اور یہ سب حالات، واقعات دوبارہ بتائے جا رہے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم سائے کو رفتہ رفتہ سمیٹتے چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور دن کو سکون بنایا، اور رات کو موت، سکون موت، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔ اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے کا سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک بستی میں سے ایک خبردار کرنے والا اٹھا کھڑا کرتے، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات ہرگز نہ مانو، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ اور کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈ مڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔ اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے۔ تیرا رب
بڑا ہی قدرت والا ہے۔ اس خدا کو چھوڑ کر جو لوگ پوج رہے ہیں ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے لیے نبی کو بھیجنا اور اس لیے تھا کہ ہم نے اپنا پیغام انبیاء کے ذریعے بھیجا، ورنہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ خود ہی یہ سب بنا کر بتا دیتا کہ یہ میرا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لیے انبیاء کو بھیجا اور ہر بستی سے ایک ایک نبی کو کھڑا کیا۔ اور سمندر میں جو ہے 2 طرح کا پانی ہے، میٹھا پانی اور کھارا پانی، اور میٹھے اور پانی کی مثال سے میکے اور سسرال کی مثال دی ہے کہ نسب اور سسرال کے جو رشتے ہیں وہ بھی اسی طرح میٹھے اور کھارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں، اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، اپنے بندوں کے گناہوں سے اس کا باخبر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنایا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ رحمان اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے۔ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ بڑا ہی مستقر اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں بناتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے روز اس کو عذاب دیا جائے گا جس میں وہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، الا یہ کہ کوئی توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرے۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جو شخص توبہ کر کے نیک عمل اختیار کرتا ہے پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے۔ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ جو دعائیں مانگا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جو دعا کرتے ہیں ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا اور پھل پائیں گے، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے؟ اگر اس کو نہ پکارو، اب تم نے جھٹلا دیا ہے تو ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانا محال ہوگی۔ یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو، اس کی عبادت نہ کرو، اپنی حاجات میں اس سے مدد نہ لو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب کچھ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور جو تم مانگو گے تو اس سے وہ راضی ہوگا اور تمہیں مانگنے پر عطا کرے گا۔ سورۃ الشعراء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔
تلک آیات الکتاب المبین۔ حروف مقطعات، یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ جھٹلا چکے ہیں، عن قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی زیادہ مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جا۔ فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتا نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون۔ اس نے عرض کیا ہے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد جو کر گیا تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمان اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو ہو گزرے ہیں۔ فرعون نے کہا، تمہارے رسول تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، یکا یک وہ ایک صریح اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم۔ فرعون نے اپنے سردار سے کہا جو ارد گرد تھے، یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، تم اس وقت مقربین میں شامل ہوگے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں یہ سب کچھ سکھایا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس فرعون نے شہروں میں نقیب بھیجے اور کہلا بھیجا کہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت سے جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ سمندر پر اپنا عصا مار، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی لے آئے، موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لی اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ، اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا تمہیں کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کیا تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا جن کی بندگی تم کر رہے ہو یا تمہارے باپ دادا کرتے رہے ہیں؟ یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحین کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو معاف کر دے، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جب کہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جب نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد، سوائے اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ آپس میں جھگڑیں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم، ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ہم نے قوم نوح کا واقعہ سنایا کہ رسولوں کو قوم نوح نے جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی ذلیل لوگوں نے کی ہے؟ نوح نے کہا، کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں؟ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو،
میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، مجھے اور مومن جو میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا حال کیا ہے کہ ہر اونچے مقام پر ایک ایسی یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو، تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے، یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین۔ ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم ایک جیسے انسان کے سوا اور کیا ہے؟ کوئی نشانی لا اگر سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، آخر پچھتاتے رہے، عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان بد کرداریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، پھر باقی ماندہ کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک برسات برسائی اور بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل کی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔
کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، اگر تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم جیسا، ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے جھٹلایا، آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا۔ چونکہ آسمانی عذاب انہوں نے مانگا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل بھیجا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک بارش نے ان کو تباہ نہ کر دیا۔ اور یہ کہ شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے اور ایکا بھی کی طرف بھی، اور ان دونوں قوموں پر دو مختلف شکلوں میں عذاب آئے، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خبردار کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے، یعنی قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا اور آیات سنائی گئیں۔ اور کیا ان اہل مکہ کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ ہم کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا، اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ جبریل علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور یہی ذکر اور کتاب الہی کی تعلیم جو ہے یہ پچھلی کتابوں میں بھی تھی، اور علماء بنی اسرائیل اس سے واقف تھے، ان کے پاس یہ کتابیں آ چکی تھیں، آسمانی کتاب تھیں اور پچھلی کتابوں کی تعلیم، اور قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ تو سب کے لیے شفا ہے، اس میں سب کے لیے رحمت ہے، مگر لوگ جو ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے، نصیحت کرنے والے نہ بھیجے ہوں، اور اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ کام ان کو ہوتا ہے وہ ایسا کر سکتے، وہ تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ جس وقت قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شیاطین اس کو سن بھی نہیں سکتے تھے، اور یہ کہ انہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا نازل کیا گیا ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اور اپنے قریب رشتہ داروں کو ڈراؤ، اہل ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آؤ، اگر وہ نافرمانی کرے تو ان سے کہہ دو جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور جب سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جیل ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے راتوں کو اٹھتے، نمازیں قائم کرتے اور پیغام اللہ کا پہنچاتے، اور راتوں کو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کاہن کہتے تھے، کفار مکہ کو جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر وہ نہیں ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہا کرتے تھے. تو یہاں شعراء کی مذمت کی گئی ہے کہ شعراء جو ہیں ان میں جو 4 خصوصیات، اول یہ کہ وہ مومن ہوں، اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں، اور تیسرے یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں، چوتھا یہ کہ وہ ذاتی اغراض کے لیے کسی کی حجو نہ کریں اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں، اور جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو زبان سے وہی کام لیں کہ جو کام تلوار کرتی ہے. سورۃ النمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین. تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشریٰ للمؤمنین. حروف مقطعات. یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی، میں ابھی وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. اور جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنا فعل بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ 2 نشانیاں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں. فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ سلیمان کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے گئے تھے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. سورۃ النمل ہے، اور نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اور سلیمان علیہ السلام جب چونٹیوں کے قریب سے گزرے تو چونٹیوں کی بات انہیں سمجھ آ گئی، اور انہوں نے کہا دعا کی کہ اے رب مجھے اپنے اس احسان کا فرما بردار بنا کر رکھ، میں جو بھی عمل صالح کروں اسے قبول کر. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے کہ فلاں ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا، کہا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی.
کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. سلیمان علیہ السلام نے جو کہا کہ اے رب تو نے مجھے ایسی نعمتیں، صلاحیتیں، قابلیتیں عطا کی ہیں اور اگر میں نے اس میں کوئی ذرا سی بھی غفلت برتی تو یہ نہ ہو کہ حد بندگی سے میں خارج ہو جاؤں. اے رب مجھے اس لیے تو قابو میں رکھ اور کافر نعمت نہ بنوں، شاکر نعمت بنوں. اور یہ جو یہاں ملک سبا کا بتایا گیا ہے کہ جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی اور جس کا دارالحکومت جو ہے مارب تھا. اور یہ کہ ہدہد کا واقعہ کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے اور پرندے تابع تھے، ہوا ان کے تابع تھی اور وہ اپنے دربار میں سارے پرندوں کو حاضر کرتے تھے، ان کی حاضری ہوتی تھی. اور ایک دن ہدہد حاضر نہیں ہوا تو پوچھا کہ کہاں ہے ہدہد، مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ آ کر مجھے وجہ بتائے. ہدہد نے بتایا کہ میں ایک ایسی قوم کا پتہ لایا ہوں کہ جس کی حکمران ایک عورت ہے اور وہاں کے سب لوگ سورج کو پوجتے ہیں. وہ خدا کو سجدہ کریں جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان نے کہا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. میرا یہ خط لے جا اور ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے. اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں. کیا وہ یہی کچھ کرتے ہیں؟ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں اس قوم کی خبر لایا ہوں جو سورج کو پوجتی ہے، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سچائی اور جھوٹ کا اس سے پتہ چل جائے گا. میرا خط لے جاؤ اور اس ملکہ کو جا کر دو. ملکہ نے جب اس خط کو پایا، پڑھا اور اپنے درباریوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے پاس خط بھیجا گیا ہے اور جب کسی ملک میں کوئی آتا ہے بادشاہ تو وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو طاقت دی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ کیا کرنا ہے. ملکہ نے پھر ہدیہ بھیجا سلیمان علیہ السلام کی طرف. جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. یعنی جب ہدیہ بھیجا سلیمان علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے کہا کہ یہ واپس لے جاؤ اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بہتر ہے، ہم اس کو نہیں لیتے اور ہم تو مقابلے کے لیے آئیں گے اور کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا. سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے قوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. سلیمان علیہ السلام کے جن جو ہیں تابع تھے. جب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ملکہ سبا کا
تخت لے کر آئے گا تو جن نے کہا کہ میں اس کا تخت ایک پلک جھپکتے میں لے آؤں گا، یہ میرا رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اپنے لیے مفید کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت میرے سامنے لا کر رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا کہ کیا تیرا تخت ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم مسلم ہو چکے۔ ملکہ کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لا دیا گیا، اور ملکہ سے پوچھا کیا یہ ویسا ہی ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی ہے، اور یہ معجزہ دیکھ کر وہ یقین ہو گیا اس کو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور فرما رواں ہیں۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دیکھا کہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ ملکہ سبا جب محل میں داخل ہوئی تو اس نے سمجھا کہ پانی ہے، اور اس نے اپنے پائنچے اٹھائے۔ سلیمان نے کہا کہ یہ تو شیشے کا فرش ہے اور اس میں پانی نہیں، تو ایک دم وہ پکار اٹھی کہ میں تو آج تک غفلت میں رہی، اور میں تو اب سلیمان اور اس کے رب العالمین پر ایمان لے آئی اور اطاعت قبول کر لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو، یکایک دو وہ فریق بن گئے۔ صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا۔ صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں، یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک تدبیر ہم نے کی، تب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور پوری قوم کو، اور ان کے گھر خالی پڑے ہیں ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور وہ نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کر وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک سخت برسات، بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو خبردار کیے جا چکے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو حمد اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں وہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں۔ یہاں سورۃ النمل اور 19ویں پارے میں قوموں کے حالات واقعات پھر یاد دلائے گئے اور بتایا گیا کہ ان تمام قوموں کے پاس رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ کی بات بتائی، مگر ان لوگوں نے ظلم کیے، بات نہ مانی، اور نہ ماننے والوں پر عذاب آئے اور ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور یہ یاد دہانی ہے کہ جو کوئی بھی قرآن کو پڑھیں گے تو وہ اپنے اعمال درست کر لیں کہ کوئی ایسے کام نہ کریں جن نافرمانیوں کی بنا پر ان قوموں پر عذاب آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ
للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔